वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। आज की हमारी जो शब है यह शब महराज है। 27 रजब शरीफ 1444 हिजरी और फरवरी की 18 तारीख सन 2023 बरोज़ हफ्ता। आज शब के इस वक्त में हम अल्लाह ताला के घर में हाज़िर हैं और यह आपको मैं बता चुका हूँ कि इस माह मुक़द्दस की 27 तारीख़ को अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को महराज अता फ़रमाई। फ़लसफ़ा महराज के ऊपर हमारी एक नशिस्त हुई है और दूसरी जुम्मतुल मुबारक की हमारी नशिस्त थी। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये इस आयत करीमा की मैंने मुख्तसर तफसीर आप लोगों के सामने बयान की थी जुम्मतुल मुबारक के अंदर। हाँ, उसके अंदर जो असरार थे, लफ्ज़ सुबहान के असरार मैंने बयान किए मुख्तसरन बिअब्दिही। फिर रात के वक्त अल्लाह ताला ने सैर फरमाई, इसकी क्या वजह थी। और अल्लज़ी बारकना हौलहु, इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकत रखी है मस्जिद अक़सा के। ये सारी बातें हो चुकी थी, कुछ बातें उसके अंदर रह भी गई हैं। बहरहाल चलो, मुकम्मल तो वो कमा हक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान है उसको तो कोई भी बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सारे कायनात के जो दरख्त हैं कलमे बन जाएँ और सारे जो समुंदर हैं ये स्याही बन जाएँ और सारी दुनिया उनको नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला उम्र अता फरमा और वो लिखना शुरू कर दें, मुसलसल 24 घंटे लिखते रहें, तो क़यामत आ जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी शान का एक बाब भी वो मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये तो रांझा राज़ी करने वाली बात होती है, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वो हो जाता है। और बस अल्लाह ताला जो कुछ बयान करते हैं उसी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। तो हम पहुँचे थे इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो समी है और वो बसीर है। बिस्मिल्लाह। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये जो ज़मीर है ये अल्लाह ताला की तरफ लौटाना ये भी दुरुस्त है और इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लौटाना, बेअब्दिही की तरफ लौटाना, अब्द की तरफ लौटाना ये भी दुरुस्त है। अब आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला सुनने वाला है और अल्लाह ताला देखने वाला है। यानी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल को अल्लाह ताला सुनने वाला है और हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के अक़वाल को अल्लाह ताला देखने वाला है। हुज़ूर की ज़ात अक़दस के मुतालिक, महराज के मुतालिक कुफ़ार ने जो कुछ कहा है, जो कुछ उन्होंने किया है और सहाबा पाक के जो अफ़आल हैं, फिर पूरी दुनिया के जो अक़वाल अफ़आल हैं, उनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस सुनने वाले और उनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस देखने वाले हैं। और इसकी ज़मीर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात मुक़द्दस है उसकी तरफ भी, हुज़ूर की ज़ात अक़दस की तरफ भी लौटाना, आपकी ज़ात मुक़द्दस की तरफ लौटाना ये भी दुरुस्त है। फिर मतलब ये होगा कि हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के कलाम को सुनने वाले हैं और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को देखने वाले हैं। और अल्लामा हुफ़ाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल नकल किया है, ये तफसीर बेज़ावी जो है इसके हाशिये के अंदर मौजूद है कि वो फरमाते हैं कोई शक नहीं इसमें कि इस ज़मीर को अब्द की तरफ लौटाया जाए, जैसा कि हज़रत अबू अल-बुक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे नकल किया गया है और इनकी इत्तिबा बाद मुहश्शीन ने भी की है, यानी हाशिया चढ़ाने वालों ने भी की है। और वो कहते हैं कि समी और बसीर का इतलाक़ आम आदमी के ऊपर भी दुरुस्त है। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, अल्लाह ताला इंसान के मुतालिक फ़रमाता है कि मैंने इंसान को समी और बसीर बनाया है। और तफसीर रूल बयान वाले लिखते हैं फ़ी क़ौलिही इन्नहु हुवस समीउल बसीर इशारतन इला अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुवस समीउ अल्लज़ी क़ाल अल्लाह। फरमाते हैं कि समी से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस हो
کہ قال اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک نے سنا ہے۔ ان کو کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک نے سنا ہے۔ اب آگے بڑھیے، یہ تو بات ہو گئی نا سورہ اسراء کی، سبحان الذی اسریٰ، سورہ بنی اسرائیل کی، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ جو زمینی سفر تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس مقام کے اوپر بیان فرمایا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پھر آسمانوں کی طرف بلند ہوئے ہیں، 7 آسمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پار فرمائے، تو ان کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر بھی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یہ سورہ نجم شریف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے دوسرے حصے کو بیان فرمایا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی۔ نجم سے مراد کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ مراد ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجم سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور اذا ہوا یعنی اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قسم ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے اترے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہوا سے مراد صعود و حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، انتہائی مقام تک حضور نے صعود فرمایا، عروج فرمایا، یہ معنی بھی درست ہے۔ تو اب معنی کیا بنے گا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے اس ستارے محمد مصطفیٰ کی قسم جب وہ معراج سے اترے یا پھر بلندیوں کی طرف بلند ہوئے، دونوں معنی درست ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ستارہ فرمایا۔ نجم سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر بغوی کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ تفسیر بغوی کی یہ الفاظ ہیں وقال جعفر الصادق، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انزل من السماء الى الارض لیلۃ المعراج، فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، نجم سے مراد آپ کی ذات مقدس ہے کہ جب آپ شب معراج آسمانوں سے زمین کی طرف اترے، آسمانوں سے زمین کی طرف اترے۔ اب ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، تفسیر کبیر کے اندر اسی مقام کے اندر آتا ہے کہ نجم کے 4 معانی ہیں۔ نجم کے کتنے معانی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ثریہ، نمبر 2 ستارہ، نمبر 3 قرآن کے اجزاء، اور نمبر 4 نباتات۔ پھر سن لیں، نجم کے کتنے معانی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ثریہ، نمبر 2 ستارہ، نمبر 3 قرآن کے اجزاء، اور نمبر 4 نباتات۔ اور کہتے ہیں کہ یہ چاروں معنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ، چاروں معنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ثریہ 7 ستاروں کا جھرمٹ جو آسمان کے اوپر نظر آتا ہے، یہ بالکل واضح ہوتا ہے اور دونوں سے باقی ستاروں سے یہ الگ تھلگ ہوتا ہے، اس کی ایک ممتاز حیثیت ہوتی ہے۔
اور بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی معنی کے اندر سریا ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خصائص، جو کمالات، جو چمک دمک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کی تمام مخلوقات سے ممتاز ہیں، جدا ہیں، رتبے والے ہیں، مقام والے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات کہ جس طرح سریا ستارے ہوتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں، بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا سے ممتاز ہیں۔ اگر اس کا معنی مطلق ستارہ لیں تو ستاروں کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ آسمان کی زینت ہیں ستارے۔ آسمان کی کیا ہیں؟ آسمان کی یہ سرخ بتیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ آسمان کی زینت ہیں۔ اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں سے ہدایت اور رہنمائی لی جاتی ہے۔ یہ آسمان کی زینتیں اور ان سے ہدایت لی جاتی ہے اور ان ہی سے شیطان کو دفع کیا جاتا ہے، ان ہی سے شیطان کو دفع کیا جاتا ہے، ان ہی کی وجہ سے، ان ہی کے سبب سے شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں سے دور ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہدایت لی پوری دنیا نے، اگلوں نے، پچھلوں نے، آنے والوں نے، سب نے ہدایت لی۔ کس کی ہدایت کے محتاج ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ کے سبب سے اور دیگر انبیاء کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا جو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دفع فرما دیا۔ ان کے جو دھوکے تھے، لوگوں کو یہ دھوکے دیتے تھے، تلبیس ابلیس، اور ان کے لیے انہوں نے جال تیار کیے ہوئے تھے، وہ سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب اور بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سبب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دور فرما دیے۔ اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، خوبصورتی ہیں یہ ستارے آسمان کے لیے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی زینت ہیں، سارے جہانوں کی زینت ہیں، سارے جہانوں کی زینتیں۔ آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، سب سے روشن ستارے اور سب سے زیادہ زینت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 18,000 جہان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے پیدا فرمائے۔ اور اس کا معنی اگر قرآن مجید لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، بالکل آقا علیہ الصلاۃ والسلام چلتے پھرتا قرآن ہے، یعنی دو گتوں کے اندر آپ کو جو قرآن نظر آتا ہے، یہ قرآن صامت ہے، قرآن ساکت ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن ناطق ہیں، قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لیے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام، آپ کی ذات مقدسہ سے جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ بہرحال صاحب تفسیر کبیر آپ لکھتے ہیں کہ وَعَلَىٰ قَوْلِنَا الْمُرَادُ الْقُرْآنُ فَهُوَ اسْتَدَلَّ بِمُعْجِزَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عَلَىٰ صِدْقِهِ وَبَرَاءَتِهِ۔ اور اگر اس کا معنی لیں نباتات، تو نباتات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نباتات سے جسمانی جو قوتیں یہ بڑھتی ہیں، ان کا ثبات ہوتا ہے اور ان کی اصلاح ہوتی ہے، قوت عقلیہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کا جو بدن ہے یہ نشو و نما پاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے بھی جسم بھی قوت پاتے ہیں اور روح بھی قوت پاتی ہے اور قوت عقلیہ بھی تیز ہوتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کی تعلیمات کے صدقے سے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، فرماتے ہیں ان آیات بینات کی جو ضمیر ہیں نا، ضمائر، فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 کمانوں 2 کوسوں بلکہ اس سے بھی زیادہ
فقان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر اللہ تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ کے قریب ہوئے۔ اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو کچھ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر، وہ وہی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی وہ راز کی باتیں نا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ان سے کچھ باتیں معلوم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر جس وقت گفتگو ہوئی اپنے اس مقام کے اوپر ہم پہنچیں گے تو وہ میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو کچھ وہی فرمائی اپنے حبیب کو وہ وہی فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان راز کی باتیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، امام رازی نے بھی لکھا ہے، اور مدارج محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ معراج والی رات 3 قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 90,000 علوم عطا فرمائے، یعنی کچھ ایسے تھے جو شریعت کے معاملات تھے جو امت تک پہنچانا لازم تھے حلال حرام کے، وہ پہنچا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کچھ ایسے تھے جن کو امت سے چھپانا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے درمیان تھے، اور کچھ ایسے تھے یعنی تیسرے سا یعنی ان کے اندر حضور کو اختیار دیے گئے کہ آپ امت تک پہنچائیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بات ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو بات ہمارے کام کی تھی، جن باتوں کی ہمیں ضرورت تھی، جن کی تبلیغ حضور کے اوپر فرض تھی، تو اس کے متعلق یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر جو ہم تک پہنچانا فرض تھا، منصب نبوت جو آپ کا تھا، جو تبلیغ آپ نے فرمانی تھی، فرض منصب، وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا ہے، اور ایک شمع ایک ذرے کے برابر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت حضور کو عطا فرمایا، جو منصب رسالت عطا فرمایا، اور جو تبلیغ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچانے تھے، اس میں سے ایک ذرے کے برابر بھی حضور نے ہم سے چھپائے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہ جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تفسیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ حضور کے قریب ہوئے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اس کی تائید بخاری شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ جاء سدرۃ المنتہیٰ ودنا للجبار رب العزت بھی ٹھیک ہے، رب العزت فتدلى حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنا فاوحى اللہ فیما اوحى الیہ 50 صلاۃ علی امتک کل یوم ولیلۃ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ودنا للجبار رب العزت، یا رب العزت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے قریب ہوئے، فتدلى حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی قریب ہوئے، فاوحى اللہ فیما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی طرف جو وہی فرمانی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی فرمائی، اور 50 صلاۃ علی امتک کل یوم ولیلۃ، اور ایک دن اور ایک رات کے اندر 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر فرض فرمائیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل آئے گی مسلم کی اس روایت کے اندر کہ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 6ٹھے آسمان کے اندر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تو آپ کے سے پھر بات کر کے آپ واپس گئے اور جاتے رہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں، ایک روایت کے مطابق 10 معاف ہوتی رہیں، 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں، اور پھر 5 نمازیں رہ گئی۔ اور 5 نمازیں کس طرح رہ گئی؟ یعنی پڑھیں گے 5 اور ثواب کتنے کا؟ 50 نمازوں کا۔ اور دوسری اس کی جو روایت تائید کرنے والی اور مؤید ہے وہ ابن عساکر کی، اور خطیب بغدادی نے اس کو نقل کی حضرت انس سے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات مجھے اپنے اتنا قریب کیا کہ مجھ میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ رب تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں کہ میں نے تجھے آپ کو سب انبیاء سے پیچھے کیا ہے، آخر میں مبعوث فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کی نہیں پروردگار میں خفا نہیں ہوں، بالکل اس بات کے اوپر میں راضی ہوں، اس بات کے اوپر میں راضی ہوں۔ اچھا میں نے آپ کی امتوں کو سب امتوں سے پیچھے کیا، آپ اس کے اوپر ناراض تو نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ پاک میں بالکل ناراض نہیں ہوں اس بات کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ میں نے تیری امت کو سب امتوں سے پیچھے اس لیے کیا ہے
کہ باقی امتیں تمہارے سامنے رسوا ہوں لیکن تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ یعنی دیکھیں نا، آپ پچھلی امتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہودی اس طرح تھے، نصرانی اس طرح تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، تو اگر ہمارے بعد بھی کوئی امت ہوتی نا تو وہ ہمارا ذکر بھی اس طرح کرتی کہ ایک نبی کی امت تھی، وہ اس طرح گناہ کرتے تھے، اس طرح شراب پیتے تھے، تو اب ہمارے بعد تو کوئی امت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا تیری امت کو سب سے آخر اس لیے کیا ہے کہ باقی تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوں لیکن تیری امت کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ہمارا مستدل جو اس روایت کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے قریب کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ معراج والی رات، میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور امام قسطلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مواہب الدنیا کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں یہ بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں سے بیداری کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور یہی مذہب راجع ہے، یہی مذہب کیا ہے؟ راجع۔ اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا اور کلام فرمایا، اور پھر روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب اسرا یعنی معراج والی رات مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر محمد ابن اسحاق ابن حزیمہ نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سنہ وصال 311 سنی ہجری، کتاب التوحید کے اندر آپ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی یہاں پر اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ اس سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس سے مراد جبریل امین نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اب یہاں پر بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تفسیر یہ ہے، تفسیر روح المعانی کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ میں جو ضمیر منصوب، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، حلف اٹھاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ امام حسن بصری قسم اٹھاتے تھے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے۔ آگے تفسیر روح المعانی کے اندر پھر آتا ہے، کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان ضمائر کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا ہے، اور اسی بنا کے اوپر وہ الفن کے کہا کرتے تھے، یعنی یہ جو آیت ہے نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی یا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہی کو دیکھ کر یہ ضمائر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی شریف کے اندر المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان محمدًا رعا ربہ مرتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے اور ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اور عند سدرۃ المنتہا، اس سے کیا مراد ہے؟ ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ چلو یہ لمبی روایت ہے، میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ سدرۃ المنتہا کا وصف بیان کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کا وصف بیان کرتے تھے، یہ در منصور کے اندر موجود ہے، در منصور کے اندر موجود ہے، سدرۃ المنتہا کا وصف بیان کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی جب محبوب محمد مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی
جب حضور محمد مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو آنکھ دائیں بائیں نہیں ہوئی، آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ دائیں بائیں ہاتھ سے پھری نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر روح البیان کے اندر اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما زاغ البصر کے فرمان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ما زاغ البصر کے فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بات خواب کی ہوتی نا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہ حضور نے جس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آنکھ دائیں بائیں نہیں ہوئی، چھپکی نہیں، ہاتھ سے بڑی نہیں، پھری نہیں، یہ معاملات تو جاگنے کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، خواب کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا اس بات کو؟ کیوں کہ بصر کو عدم زیغ سے موصوف کرنا، بصر کو عدم زیغ سے موصوف کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سارے معاملات جاگتے ہوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر رویت قلبی مراد ہوتی نا، رویت قلبی کے دل کی آنکھ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے تو ما زاغ البصر نہ کہا جاتا، ہاں ما زاغ البصر نہ کہا جاتا، بلکہ وہاں پر بصر کی بجائے قلب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ما زاغ قلبہ، ان کا دل دائیں بائیں نہیں ہوا۔ تو ما زاغ البصر، عدم زیغ کو بصر کے ساتھ موصوف کرنا۔ امام صاحب تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بصر کے الفاظ یہاں پر آئیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملات سارے جاگتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بصر سے مراد بصر قلبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی کرینہ پایا جاتا تب، تو یہاں پر تو کرینہ معدوم ہے، کرینہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہماری جو اگلی نشست ہوگی اس کے اندر باقی جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کی جو معراج ہے اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ جو معراج شریف ہے یہ صرف حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی شان کے مطابق جس نبی کا جو حصہ تھا مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہاں پر آج ہماری الحمدللہ تعالیٰ تیسری نشست مکمل ہو گئی، پھر باقی جو گفتگو آگے جتنی نشستیں ہوئی 4 5 جتنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بیان کیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔